सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ वाना खैबर पख्तूनख्वा से 64 किलोमीटर शिमाल में था, जबकि गहराई 188 किलोमीटर थी। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ वाना खैबर पख्तूनख्वा से 64 किलोमीटर शुमाल में था, जबकि गहराई 188 किलोमीटर थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ वाना खैबर पख्तूनख्वा बताया जा रहा है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से 64 किलोमीटर शुमाल में था, जबकि गहराई 188 किलोमीटर थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ वाना खैबर पख्तूनख्वा से 64 किलोमीटर शिमाल में था, जबकि गहराई 188 किलोमीटर थी। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर आपको देते हैं कि इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बयानिया जारी रखेगी। इमरान खान का कहना था कि कौम ने चोरों और लोटों को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे सऊद बट से। सऊद, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास था, जिसमें फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो बयानिया लेकर चल रही है सियासी तौर पर उसको जारी रखेगी और उसमें किसी किस्म की नरमी या तब्दीली नहीं लाई जाएगी। इजलास के फैसलों से अब कुछ ही देर बाद ही इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे और उनका खिताब जो प्लान कर लिया गया है, क्या PTI का अगला बयानिया है, किस तरह आइंदा पाकिस्तान की सियासत को वो देख रहे हैं। इमरान खान इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी करेंगे। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी और अपने जितने वोटर्स हैं उनको मुबारकबाद भी पेश की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर कहा है कि कौम ने चोरों और लुटेरों को मुस्तरद किया है और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की अनथक मेहनत की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी समेटी है। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया है कि ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया है और ज़िमनी इलेक्शन के दौरान की गई धांधलियों के वाक़यात का भी इस इजलास में बाकायदा तौर पर जायजा लिया गया है। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद आइंदा की जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह आइंदा सूबे की सियासत में अपना किरदार अदा करेगी, इस पर अहम तरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और खिताब है इमरान खान करेंगे। शेख रशीद ने इस मौके पर इस बात को कंफर्म किया है बाहर निकल के कि फैसला हुआ कि 22 तारीख को पंजाब में नई हुकूमत जो है वो बनाएंगे और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ शेख रशीद ने यह भी अपने बयान में कहा है कि इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी करने का जो ऑर्डर है वो अपनी PTI कोर कमेटी के मेंबरान को दे दिया है। जी सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक नून लीग की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसका फॉरेंसिक जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक नून लीग की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसका फॉरेंसिक जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक नून लीग की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नून लीग की नाकामी की वजह आपस के इख्तलाफात इत्तेहादियों का अदम ताउन करार दिया गया है। नून लीग में 2 धड़े वाज़ेह तौर पर सामने आए थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट पेश की गई है। फॉरेंसिक जायज़ा भी लिया जाएगा इस रिपोर्ट का। मरीम नवाज ने उम्मीदवार मुंतखब किए और इंतखाबी मुहिम चलाई। ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में लीगी कारकुनों की बजाय लोटों को टिकट देने से मायूसी फैली। इलेक्शन डे पर नजरियाती कारकुन इंतखाबी अमल से दूर रहे।
آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات سے متعلق نون لیگ کی کارکردگی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، جس کا فورینسک جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی ناکامی کی وجہ آپس کے اختلافات اتحادیوں کا عدم تعاون قرار دیا گیا ہے۔ نون لیگ میں دو دھڑے واضح طور پر سامنے آئے تھے۔ مریم نواز نے امیدوار منتخب کی اور انتخابی مہم چلائی۔ لیگی کارکنوں کے بجائے لوٹوں کو ٹکٹ دینے سے مایوسی پھیلی۔ الیکشن ڈے پر نظریاتی کارکن انتخابی عمل سے دور رہے۔ پولنگ ڈے کے آغاز سے اختتام تک لیگی کیمپوں میں مایوسی چھائی رہی۔ ضمنی انتخابات کے لیے مہم میں اتحادی جماعتیں سامنے نہیں آئیں۔ اتحادیوں کے عدم تعاون سے تاثر پیدا ہوا کہ مہنگائی کی ذمہ دار صرف نون لیگ ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا اس رپورٹ کے حوالے سے؟ اس پر رپورٹ اویس، آپ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات سے متعلق نون لیگ کی کارکردگی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، جس کا فورینسک جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی ناکامی کی وجہ آپس کے اختلافات اتحادیوں کا عدم تعاون قرار دی گئی ہے۔ نون لیگ میں دو دھڑے واضح طور پر سامنے آئے تھے۔ مریم نواز نے امیدوار منتخب کیے اور انتخابی مہم چلائی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لیگی کارکنوں کے بجائے لوٹوں کو ٹکٹ دینے سے مایوسی پھیلی۔ الیکشن ڈے پر نظریاتی کارکن انتخابی عمل سے دور رہے۔ پولنگ ڈے کے آغاز سے اختتام تک لیگی کیمپوں میں مایوسی چھائی رہی۔ ضمنی انتخابات کے لیے مہم میں اتحادی جماعتیں سامنے نہیں آئیں، جبکہ اتحادیوں کے عدم تعاون سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ مہنگائی صرف نون لیگ کی وجہ سے ہوئی۔ جبکہ لاہور میں نون لیگ کی قیادت کا اجلاس جاری ہے۔ نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں۔ ضمنی انتخابات میں شکست پر رانا ثناءاللہ نے تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں عمر اسلم سے۔ عمر، کہیے گا اس اجلاس کا احوال بتائیے گا، کس کس نے شرکت کی؟ جی بالکل، ایک طویل اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں ہوا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے اہم اور سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف سردار ایاز صادق، رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف بھی شریک ہے، جبکہ اجلاس میں صدر مسلم لیگ نون پنجاب اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پنجاب میں ضمنی انتخابات میں بدترین شکست کی وجوہات کیا ہوئی اس حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ پارٹی رپورٹ میں ہر حلقے کے حوالے سے الگ الگ تجزیہ پیش کیا گیا، جبکہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ حلقوں میں لیگی کارکنوں نے مخالف پارٹی سے منحرف ہو کر آنے والوں کو دل سے قبول نہیں کیا، جبکہ پارٹی عہدیداروں، پرانے ٹکٹ ہولڈرز اور سابقہ بلدیاتی نمائندوں نے انتخابی مہم میں جان نہیں لڑائی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مشکل فیصلوں کے نام پر پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی بلوں میں شرح میں اضافہ کیا، جبکہ مہنگائی کی انتہا شرح نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ہار میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ضمنی انتخابات سے 2 روز قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو رد کر کے مخالفت میں ووٹ دیے۔ وزیر اعظم پاکستان میں محمد شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر سینئر رہنما ہیں، انہوں نے آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت بھی کی۔ جی، کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث سرکاری امور میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے عرفان عباسی اس وقت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کیماڑی میں موجود ہیں، جہاں لوڈ شیڈنگ سے عملہ شدید پریشان ہے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، شہر کے اندر جاری لوڈ شیڈنگ سے جہاں پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ متاثر، اسی طریقے سے جو ہیلتھ سے وابستہ ادارے ہیں وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عموماً لائٹ اس وقت جاتی ہے کہ جب یا تو او پی ڈی کا وقت ہوتا ہے یا پھر دوسری صورت میں جو آفیسز کے کام کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ کیماڑی کے اندر، اور یہاں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ دن میں 4 مرتبہ لائٹ کے الیکٹرک
ڈسٹرکٹ کی جانب سے بند کی جاتی ہیں. خاص طور پر جو صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک جو لائٹ بند کی جاتی ہے اس سے کام کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے, جس کے پیش نظر جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں کیماڑی کے ڈاکٹر عتیق قریشی نے, انہوں نے یہاں پر باقاعدہ طور پر سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ بتایا جا رہا ہے ہفتے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سولر سسٹم یہاں پہ لگا دیا جائے گا. تاہم جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ملیر ہیں ان کی جانب سے اور ڈسٹرکٹ کورنگی کی جانب سے کے الیکٹرک سے بارہا درخواست کی گئی ہے کہ جو آفس کا ان کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ان کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا جائے تاکہ جو ان کا کام ہے. بہت شکریہ عرفان آپ کا. IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگست کے آخری ہفتے میں متوقع ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت جاری ہے. مزید جانیں گے, وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص بتائے گا. جی, IMF کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے وہ اگست کے آخری ہفتے میں متوقع ہے, لیکن وزارت خزانہ کے حکام اور IMF کے درمیان اس وقت بھی بات چیت جاری ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی شرائط پر عمل درآمد میں مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا. ان شرائط پر عمل درآمد کے بعد ہی IMF کا جو بورڈ ہے وہ معاہدے کی منظوری دے گا, اور ان شرائط میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں از خود تعین ہونا شامل ہے, جبکہ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسوں سے متعلق شرائط پر جو معاہدہ طے پایا ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنا ضروری ہے. اور نیپا کے فیصلوں پر بھی فوری عمل درآمد اسٹاف لیول معاہدے کا حصہ ہے. نیپا کی جانب سے فیول ایڈجسٹمنٹ کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی حکومت پاکستان کو بلا تاخیر عمل درآمد کرنا ہوگا, اور ماضی میں جو معاہدوں کی خلاف ورزیوں اور پالیسیوں سے انحراف کیا گیا ہے اس طرح کی مزید جو کوتاہیاں ہیں وہ پاکستان ان کا متحمل نہیں ہو سکے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقاص عظیم آپ کا. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بدترین بحران سے گزر رہی ہے. نہ بجلی کی قیمتیں ایک جگہ پر رہتی ہیں اور نہ ہی گیس سپلائی کی صورتحال یقینی ہے. پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن چیئرمین کاشف ضیاء کہتے ہیں کہ نئی حکومت کے لیے را مٹیریل کی قیمتوں اور دستیابی کو یقینی بنانا سب سے پہلا اور بڑا ٹاسک ہوگا. مزید جانتے ہیں شہراز بٹ سے. جی شہراز. دیکھیں, ایکسپورٹرز کی اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ را مٹیریل کی قیمتیں جو ہیں اس کو سٹیبل کیا جائے اور اس کی اویلیبلٹی یعنی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. سابقہ حکومت کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے تو اس ٹینور میں بھی صنعت کاروں کا سب سے بڑا مطالبہ یہی رہا ہے کہ را مٹیریل کی اویلیبلٹی اور اس کی قیمتیں جو ہیں وہ سٹیبل رہیں. گیس بندش کی وجہ سے صنعتوں کو خاص طور پر ایکسپورٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. میرے ساتھ کاشف ضیاء موجود ہیں, پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے آلریڈی گورنمنٹ سے یہی مطالبے رہے ہیں کہ جو بھی پالیسی لے کر آئیں اس کا تسلسل رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی جو ہے وہ ہمارے ایک اہم ڈیمانڈ بن گئی ہے کہ کوئی بھی یہ چیز جو کرنی ہے آنے والے وقتوں میں اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائسز ہیں, جس طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی ان کی پالیسیز اور تھیں, گورنمنٹ چینج ہوئی, پالیسیز چینج ہوئی, اب دوبارہ پھر ضمنی الیکشن کے بعد صورتحال چینج ہے. تو ابھی تک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے, اور اسی سینیریو میں کہنا چاہ رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کا بزنس بھی سٹیبل نہیں رہتا. بالکل آبویسلی, کیونکہ بائرز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کی سچویشن کیا ہے. اگر آئے دن ہماری گورنمنٹ یہاں پہ چینج ہو رہی ہے تو اس طرح کے حالات میں تو ہمارا کام کرنا مشکل ہے, کیونکہ جو ہمارے بائرز ہیں ان کا ٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں آرڈرز پلیس کریں. آنے والے وقتوں میں پاکستان کے کیا حالات ہوں جب سٹیبل ہی نہیں ہے پاکستان کسی بھی سینیریو میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ قائم رکھ سکیں. خطے کے اندر خاص طور پر اس پر بات کی جائے تو سب سے زیادہ انسٹیبل جو کنٹری ہے وہ اس وقت پاکستان ہی ہے. تو اس وجہ سے صنعت کار انتہائی پریشان ہے. ایکسپورٹرز کا سب سے بڑا مطالبہ نئی گورنمنٹ سے جو ضمنی انتخابات کے بعد بھی یہی ہے کہ را مٹیریل کی قیمتوں کے پرائسز جو ہیں وہ فکس کیے جائیں, ان کی اویلیبلٹی کو بھی. شہراز بٹ آپ کا بہت شکریہ.